Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. मुल्तान में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट तो हासिल कर लिए, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अभी भी पेशावर ज़ल्मी 5वें ही नंबर पे है। लेकिन उम्मीद एक ज़िंदा हो गई है कि क्योंकि अब तक उसने 8 मैच खेल के 8 और ऑन दी अदर एंड लाहौर कलंदर से उसका मुकाबला है जिसने 9 मैच खेल के 9। अगर पेशावर ज़ल्मी अपने आखिरी दोनों मैच जीत जाती है तो उसके 12 पॉइंट हो जाएंगे, और लेट से लाहौर कलंदर अपना आखिरी मैच जीतेगी तो उसके 11। तो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर के मुकाबले में पहली 4 पोजीशन में शामिल हो सकती है। तो एक चांस है जो कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच से जुड़ा हुआ है। और साथ साथ अगर कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपने अगले दोनों मैच हार जाए और पेशावर ज़ल्मी जीत जाए तो ये भी एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि कौन कौन सी टीम, अभी भी ओपन ही है, आप कह सकते हैं कि कौन सी टीम पहुंचेगी और कौन सी टीम नहीं पहुंचेगी। कल जो मैच खेला गया उसके लिए मुल्तान सुल्तान की टीम अगर देखी जाए तो उसमें 7 तब्दीलियां की गई और टीम आपके सामने है, जिसमें यासिर को डेविड विली और उबैद को वापस लेकर आए, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ एक ही चेंज की और वो मोहम्मद अली की जगह अली रज़ा फास्ट बॉलर उनको टीम में शामिल किया गया। इस मैच से केवल पॉइंट टेबल की जो सूरत हाल थी, पेशावर ज़ल्मी 5वें और मुल्तान 6ठे नंबर पे थी। ज़ल्मी ने 7 मैच खेल के 3 जीते थे, 4 हारे थे और इनके 6 पॉइंट थे और -0.50 इनका नेट रन रेट। ऑन दी अदर एंड मुल्तान ने 8 में से सिर्फ 1 जीता था, 7 में शिकस्त हुई थी, सिर्फ 2 पॉइंट थे और -2.59 इनका नेट रन रेट था। और ये मैच जीतने के बाद अभी भी अगर आप कहें तो ज़ल्मी का 0.50 से 0.08 -0.08 नेट रन रेट हो गया, लेकिन उनके 6 से बढ़ के 8 पॉइंट हो गए, जबकि मुल्तान सुल्तान के 2 ही पॉइंट है और -2.59 से बढ़ के -2.70 उनका नेट रन रेट हो गया। मुल्तान सुल्तान जो पिछले 4 फाइनल खेली हुई थी उसकी अगर 2018 से लेकर अब तक सिचुएशन देखी जाए पाकिस्तान सुपर लीग के, जो 2018 में ये 5वीं पोजीशन पे आती है और फिर 2019 में भी 5वीं पोजीशन हासिल करती है, लेकिन 2020 में प्लेऑफ्स खेलती है, 2021 में टाइटल अपने नाम करती है पहली दफ़ा। जी हाँ, 12 में से 7 मैच जीतती है, 5 में शिकस्त हुई लेकिन टाइटल अपने नाम किया। 2022 की बात की जाए तो फिर फाइनल खेलती है और रनर्स अप पहुंचती है और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इनकी 2022 में 12 में से 10 में कामयाबी हासिल करती है, सिर्फ 2 में शिकस्त होती है, फाइनल नहीं जीत पाती। और 2023 की बात की जाए तो फिर दोबारा से रनर्स अप, 12 मैच खेलती है, 7 जीतती है, 5 में शिकस्त होती है और फाइनल में शिकस्त। लेकिन 2024 में एक मरतबा फिर रनर्स अप, 12 मैच खेलती है, 8 जीतती है, 4 शिकस्त और फाइनल में शिकस्त हो जाती है। लेकिन अब 2025 में 9 मैच खेल लिए हैं, 1 में कामयाबी, 8 में शिकस्त और 2 पॉइंट हैं। जी हाँ, ये अब तक की परफॉर्मेंस है और ये अब इस दफ़ा 6ठे और आखिरी नंबर पे है। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो पहले मैच में कराची किंग्स के खिलाफ 234 रन बनाते 3 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें इनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। फिर इस्लामाबाद के खिलाफ 155 रन बनाए, पेशावर के खिलाफ 107। जी हाँ, और ये अभी आपको एक और रिकॉर्ड बताऊंगा, लाहौर कलंदर के खिलाफ 228 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दूसरे मैच में, पहले में 155 और दूसरे में 168 रन बनाते हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। और फिर लाहौर कलंदर के खिलाफ जिसमें पहले मैच में 228 रन बनाते हैं 5 विकेटों, दूसरे मैच में सिर्फ 185 रन बनाते हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। और जी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 89 ऑल आउट, लेस देन 100 रन पे आउट हो जाती है और कराची किंग्स के खिलाफ 117 रन बना पाती है। तो ये पहली टीम बन गई है जो एक लीग में 4 मरतबा 120 से कम टोटल पे आउट हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के विनर्स और कैप्टन देखे जाएं तो 2016 इनॉग्रल पाकिस्तान सुपर लीग इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है और मिसबाह उल हक उसके कैप्टन। 2017 पेशावर ज़ल्मी जीतती है और डैरन सैमी की कैप्टनसी में, जबकि 2018 में JP ड्यूमिनी की कैप्टनसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर ये टाइटल अपने नाम करती है। 2019 में सरफराज अहमद की कैप्टनसी में कोयटा ग्लैडिएटर्स टाइटल जीतती है। 2020 में इमाद वसीम की कैप्टनसी में कराची किंग्स ये टाइटल अपने नाम करती है, जबकि 2021 में मोहम्मद रिजवान जो अभी भी कैप्टन है मुल्तान सुल्तान के, उनकी कैप्टनसी में मुल्तान सुल्तान
واحد پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرتی ہے۔ 2022 کی بات کی جائے تو شاہین شاہ آفریدی اور 2023 بیک ٹو بیک 2 ٹائٹل شاہین شاہ آفریدی کی کیپٹنسی میں 2022 اور 2023 میں لاہور قلندر اپنے نام کرتی ہے، لیکن 2024 میں شاداب خان اسلام آباد یونائٹڈ کے کیپٹن ایک مرتبہ پھر اور ویسے تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پلے آفس کی بات کی جائے تو پشاور زلمی ایک امید کی کرن ہے، اور وہ یہ امید یہ ہے کہ ابھی تک یہ واحد ٹیم ہے جو ہر پاکستان سپر لیگ ایڈیشن کے پلے آف تک ضرور پہنچی ہے۔ اس مرتبہ پہنچے گی کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا، ابھی میچز ان کے باقی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد حماد اور میں ہوں صبا شفیق۔ جناب، پاکستان سپر لیگ اور اس کا 25واں میچ کل ملتان میں کھیلا گیا بٹوین پشاور زلمی اینڈ ملتان سلطان، بابر اعظم ورسز محمد رضوان، اور ہمیں نظر آیا کہ پشاور زلمی آسانی سے جیت گئی، اور ملتان سلطان کا جو پور فارم کا سلسلہ پہلے میچ میں کامیابی کے بعد تھا وہ آپ کے سب کے سامنے آ گیا۔ 9 میچز میں سے 8 میچ ہار گئی ملتان سلطان کی ٹیم، اور پوائنٹ ٹیبل پہ تو چھٹے پہ ہے، اور یہ پہلی ٹیم ہے جو اس لیگ میں 4 مرتبہ 120 سے کم اسکور پہ آؤٹ ہوئی۔ تو جناب پور پرفارمنس، بہت ساری چیزیں ہیں، ملتان سلطان کے تھنک ٹینک کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایک پریس کانفرنس میں سی او سلمان نصیر نے کہا کہ جناب 2 ٹیمیں ایڈ ہوں گی، وہ کون سی 2 ہوں گی؟ میرپور، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ 4 نام سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے کون سی 2 ٹیمیں جو پاکستان سپر لیگ 11 میں اب تک 6 ٹیمیں ہیں، 6 سے مزید 2 اور 8، تو اور مزید انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے پاکستان سپر لیگ کا میلہ نیکسٹ ایڈیشن میں۔ لیکن کل جو میچ کھیلا گیا اس میں آپ کو نظر آیا کہ جناب پشاور زلمی زبردست پرفارمنس دے کر دوبارہ سے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ نیکسٹ راؤنڈ کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے۔ ایف اینڈ بٹس ابھی بھی ہیں لیکن ان کے پاس کوشن ہے، ان کے پاس 2 میچز کا مارجن ہے۔ اگر لاہور قلندر اور ان کے میچ کی بات کی جائے تو لاہور قلندر کے 9 میچ ہو گئے اور ایک ہی میچ رہتا ہے، اور ایک میچ میں اگر وہ ان کو شکست ہو جاتی ہے تو 9 پوائنٹ پہ فنش کریں گے، اور وہ میچ بھی پشاور زلمی کے ساتھ ہے نا، وہ سب سے زیادہ بالکل دونوں موقع یہ ہے کہ یہ اپنے 2 میں سے دونوں میچ جیت کے، کیونکہ ابھی 8 پوائنٹ ہو گئے۔ اگر لاہور جیت جاتا تو پھر تو پشاور باہر ابھی اس میچ میں ابھی انٹرسٹنگ ہو گیا یہ جو کہتے ہیں نہیں، اسلام آباد بھی تو ہے، اسلام آباد بھی باہر ہو سکتے جس طریقے سے وہ باہر ہو سکتا ہے۔ آج کوئٹہ اسلام آباد کا میچ اپنے باقی میچز جیت لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جناب، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ملتان سلطان پہلے بیٹنگ کرتی ہے اور پوری کی پوری ٹیم صرف 19.1 اوور میں 108 ایک مرتبہ پھر چھوٹے ٹوٹل پہ آؤٹ ہوتی ہے، اور ان کا بیٹنگ لائن اپ بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاسر خان 10، محمد رضوان 17، طیب طاہر 22، شہوب جو ہیں وہ 23 رن، ایشٹن ٹرنر بگ بیش لیگ کے بڑے سکسیسفل بیٹسمین ہیں، بڑے چھکے لگاتے ہیں، 0 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر عامر برکی 3 رن بنا کے، شاہد عزیز 1، ڈیوڈ ویلی 8، عبید شاہ 3 اور محمد حسنین نے 11، جبکہ فیصل اکرم 4 کے اسکور پہ ناٹ آؤٹ رہے۔ کیا نظر آیا آپ کو کل کی؟ اگر ہم بات کریں ان کی اننگ کی، یاسر خان کی پہلی وکٹ، کچھ نظر ہی تو نہیں آیا ہمیں کل، پاور پلے کا وہ استعمال ہی نہیں کر سکے، 20 میں پہلی وکٹ اور 3 اوور میں 20 رن اور پہلی وکٹ۔ رضوان نے جیسے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو لگ رہا تھا کہ، اور چینجز کی جب بات کی گئی تو انہوں نے وہ بتایا کہ جو پچھلے میچ میں یہ 4 ہم کھیل رہے تھے باقی سب چینج ہے، 7 چینجز کی ملتان نے، 4 کے بتایا اور 7 کا کہا کہ یہ سب چینج ہیں۔ تو ایک یہ پہلی بات کہ فوراً سے اتنی زیادہ چینجز کر دینا، پہلے آپ موقع نہ دیں، اور پھر جب آپ ٹھیک ہے آپ نظر آیا کہ جناب ہم آگے تو پہنچ نہیں سکتے، تو جو لیکن پھر بھی آپ جتنے بھی اسکواڈ میں سب کو میچ کھلائیں۔ نہیں، پھر بھی آپ کا ایک ٹیم کا نام ہے، 4 بار آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اور اس بار تو جو وننگ اور لاس کی کالم ہے ان میں آپ کی اسٹریک 1 اور 7 کی 8 کی ہوگی ہے، تو اور بری ہوگی۔ بالکل۔ پہلی وکٹ یاسر خان ایک ہی نہیں کھیل پائے پوری، مجھے افسوس ہے کہ آپ میں گلمس نظر آتی ہیں، لیکن کنسسٹنسی کا میٹر جو ہے وہ فیکٹر وہ نہیں آتا ہمارے پلیئرز میں، کہ آپ اپنے بریلنس شو کر دیتے ہیں، اسپارک شو کر دیتے ہیں، لیکن بس 1 آف اننگ ہی آپ کو 90 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 11 بال کھیل کے 10 رنز بنائے، 2 چکے ان کی اننگز میں، نہیں اس سے زیادہ بنا لوں گی، بعد میں بیٹنگ اچھی ہے۔ پھر محمد رضوان کی بات کریں تو اس بار ناکام رہے، 17 رنز بنا سکے، 14 گیندیں کھیلی اور 3 چوکوں کی مدد سے جب رضوان آؤٹ ہوئے نا تو اس کے بعد میچ ختم ہو، چھٹے اوور میں انہوں نے چانس لیا کہ اب میں چلیں شاٹ لگاتا ہوں، اور انہوں نے وہی ان کا جو آف اسٹمپ کے باہر سے ڈریگ کرتے ہیں ٹورڈ اسکوئر لیگ، وہ شاٹ کھیلتے ہیں،
کتنا ٹائم مطلب رضوان ایسے کھیلیں گے؟ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ رانا بال کھیل رہے تھے اور صرف وہی ناٹ آؤٹ رہے تھے, اور اب اس میچ میں بھی اگر وہی کریز پہ کھڑے, باقی بیٹسمین کی بھی. طیب طاہر 22 رن بنائے 18 گیندیں کھیل کے, 2 چوکے اور 1 چھکا. کوئی مڈل آرڈر سے کوئی پرفارمنس نہیں ہے. بالکل میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی مطلب بات کرنے پہ بھی نہیں ہے کہ ہم بات کریں کہ بیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ نہ بیٹنگ نہ بالنگ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے ان کی جانب سے, اور خود آ کر اور بالرز کا بھی کمال. چلے پشاور زلمی کی بالنگ لائن اپ کو کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن جس ہنسی مذاق سے ریویو لیا جا رہا تھا یا وہ چیزیں ہو رہی تھی تو لگ نہیں رہا تھا کہ میچ کھیلا جا رہا ہے. صداقت نے جو 2 آؤٹ کیے, بیٹسمین بیچ میں سے سویپ کر رہا اور ان کی فرسٹ ٹائم بال کرنے آ رہے ہیں, اور ہمیں نظر آیا ان کی بیٹنگ ہم نے دیکھ لی تھی, بیٹنگ زبردست. یہ اب میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سبا دیکھیں پاکستان کے وہ ینگسٹرز جو پرفارم کر رہے ہیں, ایک آدھ اننگ میں پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کوچز کی ذمہ داری ہے, بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو 4 ڈے کرکٹ میں زیادہ کھلائیں. یہ نہیں کہ ان کو صرف T20 بریکٹ کر کے کہیے آپ نے T20. ان کی گیم امپروو ہونی چاہیے, انہیں فیزز میں کس طرح بیٹنگ کرنی ہے وہ ان کو آنا چاہیے, کہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن مینٹلی ٹف کرنا اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ بھی کھیلنا سکھانا چاہیے. لیکن ماس صداقت کی بات کریں تو کل میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی کہ جیسے سائم ایوب کو, بابر کا یہاں پہ بہت رول ہے کہ سائم ایوب بیٹنگ تو کرتے ہیں لیکن بابر ان سے بال بھی کرواتے ہیں اپنے اس میں, اور یہاں پہ بھی ماس صداقت کو ہم نے بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا لیکن پہلی بار ہی ان سے اوورز کروائے گئے, اور 3 یوز کیے بابر اعظم نے جی پشاور زلمی 3 اوور میں صرف 12 رنز دیے انہوں نے, 2 وکٹس حاصل کی, اور کروشل وکٹس تھی یاسر خان کی وکٹ. احمد دانیال جن کو بڑا لیٹ انڈکٹ کیا گیا, ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے, 4 اوور میں 17 اور 3 وکٹس. تو پلیز ہیں ہمارے پاس, یہ نہیں کہ ہم صرف کہیں کہ شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ اور حارث رؤف ہی ہمارے تو ہم جیتیں گے, کیونکہ ان کی پرفارمنس بھی سامنے آ گئی. جو میچ ہارے ہیں یہ دونوں, اس میں دونوں کی پرفارمنس تو بڑی پیتھیٹک تھی. اور زینب عباس کے کوشچن شاہین افریدی سے, اور شاہین افریدی کا جواب بھی آپ کو ان کو غصہ اور پرفارمنس پہ غصہ تھا. ان دونوں کے اوور میں دیکھ لیں تو 3 اوور میں 48 رن بنتے ہیں, جس میں شاہین شاہ آفریدی 21 رن دیتے ہیں, حارث رؤف 20 رن دیتے ہیں. تو ایک ہی اوور میں شاہین افریدی کو 2 چھکے لگ جانا, اور جہاں پہ 3 چھکے شاہین آفریدی کو, 2 چھکے حارث رؤف کو. تو ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی کہ آپ مین بالر ہیں. دیکھیں اب ہمیں آپ چینج کرنا پڑے گا. آپ بہت سارے آپشنز آپ کے پاس نظر آ گئے ہیں. علی رضا آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, عباس آفریدی ہیں, میر حمزہ ہیں, خرم شہزاد ہیں, عامر اگر اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لے تو عامر ہیں, حسن علی بھی کھیل رہے ہیں, بہت اچھی فارم میں. بالنگ آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ حارث رؤف, اور چلیں ہم لوڈ مینجمنٹ کر کے ان کو ریسٹ کرا دیتے ہیں, ٹیم سے آؤٹ نہیں کریں, ریسٹ کرا دیں, فریش فیسز کو یوز کریں. دنیا نے ابھی ان کو اس طرح فیس نہیں کیا. ہم نے شاید پلیئرز کو بہت زیادہ, میں ورڈ نہیں یوز کریں, شاید ہم نے بہت زیادہ سر پہ چڑھا لی ہے, کیونکہ کل جب شاہین افریدی سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا نہ میں بیٹر ہوں نہ میں بالر ہوں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. حالانکہ پھر زینب نے کہا نہیں آپ بہت اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں, آل راؤنڈر کہتے ہیں نہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیز نہیں ہے, مطلب کہ آپ ٹھیک ہے پلیئر کبھی نہیں بھی کھیل پاتا, لیکن جو اسٹیٹمنٹ دینی ہے, جیسے میں رضوان کی بات کری تھی کہ ایز اے کیپٹن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب کہاں پہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے. وہی شاہین افریدی ایک کیپٹن ہے, ایک لیڈ کر رہے ہیں, لاہور قلندرز 2 بار وننگ ہے اس PSL کی, ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ میچ ہار گئے, ٹورنامنٹ ختم تو نہیں ہوا. نہیں لگی ان سے 13 چوکے اور 3 چھکے, مطلب آپ T20 کھیل رہے ہیں اور آپ سے رن نہیں بن رہے. 52 رنز ان باؤنڈری چوکوں میں, اور 3 چھکے 18 رن, تو آپ 108 ہی بنائیں گے بمشکل. یہی ہوا. پھر اگر بالنگ پشاور زلمی کی لوک وڈ 3.1 اوور میں 18 رن دے کے 2 وکٹیں حاصل کرتے ہیں. الزاری جوزف تھوڑے مہنگے نظر آئے اس لو اسکورنگ میچ میں, 3 اوورز میں 29 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی. سائم ایوب 2 اوور میں 16 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کرتے ہیں. علی رضا واپس آئے ہیں, پاکستان کا فیوچر ہے جناب, 4 اوور میں 15 رن دے کر 1 وکٹ. ان کو بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہے. ان کو جو شاہین اور باقیوں کے ساتھ ہم نے کہا نا کہ ہر میچ اور ہر فارمیٹ میں کھلا دیا ہم لوگوں نے, بڑے سلیکٹو رکھنا پڑے گا کہ ان کی انجری بھی نہ ہو, اور ان کو تھوڑا بھی اسکنی نظر آ رہے ہیں, تھوڑے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے. تو ابھی جو 146 kph 147 ٹچ کریں یہ تو اور تیز ہو سکتے ہیں, لیکن انٹیلیجنٹلی ان کو استعمال کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد سے احمد دانیال ایک اور اچھا پوٹینشیل, 4 اوور میں 17 رن دے کر 3 وکٹ حاصل کرتے ہیں, اور 12 رن دیے 2 وکٹیں. جواب میں پشاور زلمی جس کو 109 رنز کا آسان ہدف ملا, اور کہا جا رہا ہے کہ 10 اوور میں کر لیں تو بہت اچھا نیٹ رن ریٹ ہوگا, لیکن خیر چلیں انہوں نے 13 اوور میں جا کے کیا. اس میں بھی بابر اعظم اسٹرگل کر
کرتے ہوئے نظر آئے. مچل اوون ان سے اوپن کروایا گیا, وہ بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. ڈیوڈ ولی کی گیند پہ اچھا, ابھی تک زلمی کو اوپننگ سٹینڈ نہیں مل رہا. اگر بابر پرفارم کرے تھے ساتھ میں تو سائم ایوب جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے. اب مچل اوون آئے ہیں تو وہ بھی بابر سے کھیلا ہی نہیں جا رہا تھا. 13 گیندیں کھیلی اور 8 رن بنائے. 13 بالز کنزیوم کرنا اور صرف 8 رن بنانا. لیکن ہم لوگوں نے دیکھا بھی تو ہے نا, حماد کے سیٹ ہوتے وقت ٹائم لیتے ہیں بابر. اور اگر آپ کو 200 پلس کرنا تو آپ سیٹ ہوتے ہوئے ٹائم لیں گے. ٹارگیٹ 109 کا تھا نا حماد, تو اس میں پھر کر کے آتے, پھر میچ جتا کے آتے. یہ تو آپ کی مرضی کے ٹارگیٹ تھا. آپ کو بات, ہاں, آپ یوزلی کہتے ہیں کہ 140 150 بابر کو سوٹ کرتا ہے, تو انہوں نے کل بتایا کہ اگر اتنا بھی اسکور ہو تو میں جلدی آؤٹ ہو سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بابر اعظم براہ مہربانی اپنے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے آپ بہتر ہے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کو ترجیح دیں, وہاں کھیلیں. ہاں, ینگسٹرز کو موقع دیں, کھیلنے دیں جو اس طرز کی کرکٹ کھیل سکتا ہے, جو پاور ہٹرز ہیں, جو انٹینٹ کے ساتھ. دیکھیں شعیب ملک کھیل سکتے ہیں تو بابر اعظم نظر آ گیا کیا کھیل سکتے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے زبردستی, اس طرح تو نہ ہی کھیلے تو بہتر ہے. جناب بابر اعظم 13 گیندوں پہ ایک چوکے کے بدلے سلور ون بیک آف دا ہینڈ شاہد عزیز نے کیا اور ان کو بولڈ کر دیتے ہیں. اور پھر میکس برائنٹ آتے ہیں اور آ کر انہوں نے 5 چوکے ایک چھکا لگایا, میچ کو فنش کیا. ان کو یہ میسج تھا ان کے لیے کہ جلد از جلد میچ کو فنش کیا. اور شکر ہے کہ محمد حارث آؤٹ نہیں ہوئے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی جلدی اننگز میں سب سے زیادہ 10 گیندوں پہ ساتھ ہی مطلب چھکا نہیں لگا ان سے بھی. شاید وکٹس ان ہینڈ رکھنا چاہ رہے تھے یا ایک طرف سے نظر آیا کہ اپنے روایتی انداز میں 3 چھکے لگائے, جو ان کا نو لک شاٹ ہے وہ ساری انہوں نے کھیل کے دکھائی. 33 گیندوں پہ 49 رن کی دوری پہ وہ جلد بازی کر گئے نا پھر سے. لیکن چلے خیر, وکٹ پہ اسٹے کیا, اسکور کیا حماد, میچ میں اپنی کنٹریبیوشن نظر آئی بوتھ ود دا بیٹ اینڈ دا بال ایز ویل. اور اس طرح ان کی ٹیم جو ہے آؤٹ ہوتی ہے. ان کی اننگ میں اگر نمبر آف باؤنڈریز دیکھ لی جائیں تو ان کی جانب سے 10 چوکے اور 4 چھکے. تو یہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ اسکور ہی نہیں تھا نا, اسکور ہی نہیں تھا. تو چوکوں میں اور 24 رن چھکوں میں تو 64 رنز آؤٹ آف 110 دے اسکورڈ ان باؤنڈریز. بالنگ اگر دیکھ لی جائے ملتان سلطان کی, ڈیوڈ ولی 1 اوور میں 9 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی. محمد حسنین 3 اوور میں 16 رن دیے, کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. عبید شاہ 3 اوور میں 43 رن دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. جبکہ شاہد عزیز نے 3 اوور میں 17 رن دیے, 2 وکٹیں. اور فیصل اکرم نے 3 اوور میں 24 رن دیے, کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. پوائنٹس ٹیبل کی جانب اگر چلیں گے تو سب اپڈیٹ کریں گے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کیا سچویشن ہے باقی ریمیننگ میچز میں؟ آج ریسٹ ڈے ہے, اس کے بعد ہوگا کیا؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز ان کا کل میچ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ. 8 میچز کے لیے 5 جیتے 2 ہارے اور 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود ہے اسلام آباد یونائٹیڈ. انہوں نے کوالیفائی کر لیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ آلموسٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن سرٹن نہیں ہے. نہیں, اگر اپنے اگلے 2 میچ ہار دیے اور باقی ٹیم جیتنے کی بھی طرف آئے نا, جیسے اگلا میچ بڑے مارجن سے جیتتی ہے, 11 پوائنٹ ہو جاتے ہیں, ان سے بیٹر رن ریٹ ہو جاتے ہیں, اور باقی ٹیمیں اسلام آباد یونائٹیڈ اپنے میچ جیت جاتی ہے, تو ابھی بھی خطرہ ہے ان کو. مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ کوالیفائی کر لیا. حماد کی طرف سے ان کو ہرانے کی بھرپور کوشش ہے. مجھے زیادہ تر لاہور اور کیا کہتے ہیں پشاور, مجھے پتا پشاور, ہاں لاہور اور پشاور کا تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے. کراچی بھی ہے لیکن لاہور کے اور پشاور کا جو میچ ہے وہی امپورٹنٹ, وہ ایلیمینیٹر ہے, جو بھی جیتے گا وہ پلے آف اور جو ہارے گا وہ باہر ہو جائے گا. لیکن اسلام آباد یونائٹیڈ 8 میچز کھیلے 5 جیتے 3 ہارے 10 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر موجود ہے. کراچی کنگز کی بات کریں تو 8 اور کل اپنے ہوم گراؤنڈ پہ دوبارہ میچ, ہاں جی بالکل وننگ اسٹریک دوبارہ سے, یا تو ہارنے کی اسٹریک 3 میچز ہار چکے ہیں, یا تو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے. کراچی کنگز 8 میچ کھیلے 5 جیتے 3 ہارے 10 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں. لاہور قلندرز 9 میچ کھیلے 4 جیتے 4 ہارے 9 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر موجود ہیں. پشاور زلمی 8 میچ کھیلے 4 جیتے 4 ہارے اور 8 پوائنٹ کے ساتھ 5ویں پوزیشن پر موجود ہیں. اور ملتان سلطان ایز یوزول تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ 9 میچز کھیلے 1 جیتا 8 ہارے اور 2 پوائنٹس کے ساتھ 6 نمبر پر موجود ہے. آپ کو سبب پتا ہے یہ لاسٹ 2 لیگز میں کراچی کنگز کی یہ پوزیشن تھی جو ملتان سلطان بالکل ایسا ہی, 1 میچ جیتی تھی 9 میں شکست. کراچی اور کوئٹہ دونوں کو ہم لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگ پی ایس ایل میں ان کو کوئی ایس ایچ ٹیم نہیں سمجھتے تھے کہ جو مطلب کہ دوسری ٹیم کے لیے ڈیفیکلٹ ہو یا ان کو ایسا لگے کہ ان کو ہرانا مشکل ہے. لیکن مجھے یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے حماد, میں پھر پشاور کی بات کروں گی, جو میچ وہ جیتا وہ میچ ہارے تھے. پشاور اور اسلام آباد دونوں, بلکہ لاہور قلندرز بھی میچ جو ہارے ہیں نا وہ اس کے, اگر تو وہ میچ جیتے ہوتے تو اب
پشاور زلمی کے پاس 2 میچز اور ہوتے اور 10 پوائنٹ کے ساتھ وہ شاید اوپر کہیں پہ موقع تھا ان کے پاس، موقع تھا، اویل نہیں کیا. اور بالکل کسی نے تو بیٹ نہیں روکا، خود کی غلطیاں ان کی تھی لیکن نہیں آ پائی. کرکٹ ہے جناب، دیکھتے ہیں کہ باقی اب 4 ٹیمیں فائنل کون سی ہوں گی. اب ریمیننگ کے بڑے کلوز میچز آ گئے ہیں، اینڈ آپ سمجھ لیں تقریباً پاکستان سپر لیگ جی بالکل 9 میچز رہ گئے. جی ہاں 9 میچز رہ گئے، 25 میچ ہو گئے ہیں، 9 رہ تو گئے 9 میچز اور ہیں جس میں فائنل بھی ہے، سب کچھ شامل ہے. تو دیکھتے ہیں اب سے اسلام آباد میں میچز کھیلے جائیں گے اور سب میچز پنڈی میں ہیں. جی ہاں پنڈی میں ہے اور پھر لاہور میں ہے فائنل اور فائنل. تو دیکھتے ہیں پنڈی کے سامعین جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، تو جناب کل سے میلہ دوبارہ سجنے لگا ہے راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں. 4 بیک ٹو بیک میچز ہیں، اس کے علاوہ ایک کوالیفائر میچ بھی راول پنڈی میں ہی ہے. 13 تاریخ کو کھیلا جائے گا اور ہمارا آپ نے ٹکٹس لیے. میں ضرور کوشش کروں گی کہ اگر پشاور آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا، نہیں مجھے ٹکٹس لینے پڑیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، میں اگر پشاور کوالیفائی کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر میں ضرور ٹکٹ لوں گی، ورنہ میں ٹی وی پہ میچ ہو اور پشاور کراؤڈ نہ آئے. 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور میرے لگتا ہے کہ پورا پشاور اسٹیڈیم میں موجود ہے. جو سپورٹ ان کو نظر آتی ہے پشاور کو پنڈی اسٹیڈیم میں، وہ اور کہیں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو رائٹ لیفٹ ہر جانب آپ کو یلو فلیگز نظر آتے ہیں. بے شک اسلام آباد بھی کھیل رہی ہو، سپورٹ آپ کو پشاور زلمی کا نظر آتا ہے. ہمارا اب تک 4 میچز کھیلے گے ملتان میں. کراچی کی تو کراؤڈ کی بات کی تھی، ملتان میں 1 میچ رہتا ہے جو کوئٹہ اور ملتان کا، اور وہ کھیلا جائے گا 30 تاریخ. وہ اگر ملتان وہ میچ جیت جائے پھر کیا؟ نتھنگ. نتھنگ کیا مطلب؟ کوئٹہ کے پوائنٹس کم رہ سکتے ہیں، 11 پوائنٹ دوسری ٹیمز کو مل سکتا ہے. ہمارا اگر تو ہوتی نا کہ پشاور 10 پوائنٹ پہ، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. لیکن اب پشاور کے نمبر آف میچز ابھی آپ دیکھ 2 رہتے ہیں نا، 2 میچز میں اگر وہ 4 پوائنٹ لیں گے تو ان کے 12 پوائنٹس ہو سکتے ہیں. تو پھر آن دی ادر اینڈ کوئٹہ گلیٹر اپنے دونوں میچ اگر ہارتی ہے تو 11 پہ ہی اسٹک کرے گی. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارا ویسے تو پھر لاہور بھی ہے نا، لاہور بھی ہے، باقی چیز بھی ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ بھی اگر اپنے دونوں میچ ہار جاتی ہے تو وہ بھی 10 پہ رہ سکتی ہے. پشاور زلمی پہنچ سکتی ہے ان کے مقابلے میں. سیم از دا کیس ود کراچی کنگز، اگر وہ بھی اپنے دونوں میچ اگلے ہار جائے تو وہ بھی 10 پہ رک جائے گی. پشاور زلمی اپنے اگلے دونوں میچ جیتے تو وہ آگے جا سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی بات کریں، لیکن اب جب اسلام آباد میں دوبارہ سے میچ اسٹارٹ ہو گئے ہیں تو 1 میچ ملتان کا کیوں رہنے دیا؟ اس کو اسکیجول پہلے کیوں نہیں کیا؟ کوئٹہ ورسز ملتان سلطان 11 مئی آپ نے صبا شفیق سے بالکل پورا اسکیجول بنانا ہے، ادروائز شکایت ان کی جاری ہے. نہیں صحیح شکایت ہے شاید میری. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 5 میں سے 4 میچز آپ نے کروا لیے، پھر آپ نے 4 کا بریک دے دیا. آپ پنڈی میں ہوں گے 4 میچز اور دین پھر اس کے بعد آپ لاجسٹکس کی بات کر رہی ہیں، ٹریولنگ کی بات کر رہی ہیں. بالکل پلیئرز دوبارہ سے ملتان جائیں گے کیونکہ اس کے بعد یا تو پنڈی میں کوالیفائر ہے ایک یا لاہور میں میچز ہیں، تو ملتان جانے کی. کل سے جو میچز ہیں ویدر کیا رپورٹ دے رہی؟ بالکل بارشیں ہیں اور ہم آف دا اسکرین اور مائک بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوگا، بارش ہوگی اور ویدر چینج ہوگا، گرمی کا دور ہوگا. لوگوں کے لیے آپ کرکٹ اپنی جگہ، لیکن ویسے اگر موسم کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید 3-4 دن بعد ہو جائے جب پنڈی میں. خواہش پہ اللہ میاں کہیں گے جناب پہلے میچ بہت سارے لوگ نہیں، بابر اعظم کے لیے بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں. ہم پورے پاکستان کرکٹ کے لیے دعا کرتے ہیں. پاکستان کے تمام پلیئر جو ہیں بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے، ینگسٹرز مجھے خوشی ہو رہی کہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے آگے آئے ہیں اور ایک برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان کرکٹ. جو ڈسپوائنٹمنٹ نظر آ رہی تھی کہ نہیں یار پاکستان کے پاس پلیئرز ہی نہیں ہے، پوٹینشیل ہی نہیں ہے، اب نظر آ رہا ہے نہیں پلیئر نظر آ رہے ہیں. پلیئرز ہمارے پاس شروع سے ہی تھے. ہاں ہم میرٹ پہ اور چیزوں کو کوچز کا رول اور پلیئرز کا خود مینٹلی ٹف ہونا اور کتنی مزید محنت کرنا. کیا آپ نے اس لیول پہ آ کے اپنا ٹیلنٹ دکھایا؟ ایسا نہیں، آپ اسکواڈ میں شامل ہو جاتے تو بہت سارے پلیئر سمجھتے ہیں بس ہماری یہی اچیو کرنا تھا ہم لوگوں نے، لیکن وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو منوانا اور پھر کنسسٹنٹ رہنا وہ زیادہ ضروری ہے ایک پلیئر کے لیے، کسی بھی پلیئر کے لیے. شکیب الحسن کی بات کریں بنگلہ دیش سے، تو میکسویل آسٹریلیا سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ اچھے آل راؤنڈر تھے. ویسے ہی پاکستان کو بھی چاہیے کہ ریپلیسمنٹ ایسی ہو کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کو ڈالیں گے تو میچ جیتیں گے یا اس کو ڈالیں گے تو میچ جیتیں گے. ایسا کل ہم نے بیٹسمین کی بات کی تھی کہ ہمیں 10-12 ایسے بیٹسمین نظر آ گئے. تو اب بالرز کی بھی اگر بات کر لی جائے تو اسٹارٹنگ فرام اپارٹ فرام شاہین اینڈ حارث
نسیم شاہ, میر حمزہ, عباس آفریدی, علی رضا جونیئر, علی رضا, خرم شہزاد, فہیم اشرف بھائی, یہ سارے اچھے بالر ہمیں نظر آ گئے ہیں. اور اب پاکستان کو بالرز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, ان ساروں کو سیپریٹ کیمپس لگا دیں آپ, کریں بالرز کو کسی ایسے بڑے مایہ ناز بالر کے حوالے کر دیں جو ان کو ماڈرن ڈے آف کرکٹ, اور بیٹسمین کو بھی میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے T20 کھیلی ہوئی ہے نا, ان فارمر گریڈس کے ساتھ آپ اگر T20 کی بات کریں, حفیظ کو لے کر آئیں, عمران نذیر کو لے کر آئیں, یہ وہ پلیئر ہیں, عبدالرزاق کو لے کر آئیں, جو شاہد خان آفریدی کو لے کر آئیں, ایون میں تو کہتا ہوں ایون سعید اکبر کو بہت خیر اب آتے نہیں ہیں, لیکن یہ وہ پلیئر ہیں جو T20 کھیل کر گئے ہیں, تو ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ. عبدالرزاق بھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے آل راؤنڈر تھے, مجھے لگتا ہے کیا ہیں وہ اچھے آل راؤنڈر تھے, اور ان کی خدمات لی جائیں, یا عمر گل جیسے اب کسی اور ٹیم کی کوچنگ کریں. باقی بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جن کو یہاں پہ موقع نہیں دیا جاتا اور پھر وہ باہر کی کسی ٹیم کو سلیکٹ کرتا ہے. پاکستان کرکٹ کے لیے بیسٹ آف لک کہیں گے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد حماد کو اور سبا شفیق کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.